अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन राइट्स के मतलब है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से होते हैं, और पहले हम देखेंगे कि राइट्स क्या हैं, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे ये डिस्कस किया था, हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया था, इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अलग अलग हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि राइट्स क्या हैं। राइट्स एक्चुअली इंटाइटलमेंट्स हैं, ये वो हकूक़ हैं, या इसको आप जस्टिफाइड क्लेम कह सकते हैं। मिलते हैं इसलिए कि वो एक इंसान है। इंसान होने के नाते नेचर जो इंसान को राइट्स देती है वो उसके नेचुरल राइट्स कहते हैं। लास्की इसको कहता है, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बीइंग्स। हम कह सकते हैं कि जो राइट्स हैं ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अकेला इंसान ना तो अपने राइट्स पहचान सकता है, ना अपने हुकूक फ़राइज़ को नहीं पहचान सकता। राइट जो है ये सोसाइटी की प्रोडक्ट है। इंसानों ने जब इकट्ठे मिलके रहना शुरू किया तो अपने दरमियान कुछ बातें जो हैं वो तय कर ली। कुछ के राइट्स दूसरे के हकूक़ ठहरे और उनकी जो ड्यूटी है वो दूसरों। बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स मीन वो बेसिक राइट्स हैं जो हर एक को मिलते हैं, हर एक के लिए होते हैं। एक्चुअली इंसान होने के नाते हर एक को जो फ्रीडम्स, जो राइट्स मिलते हैं ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो जो इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये शुरू होता है मैग्ना कार्टा से। 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ था और इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1215 से स्टार्ट होते हैं। अभी आपको मैं जो इसके बाद जो इसने रेवोल्यूशनरी एक पीरियड तय किया है उसमें जितने भी एक्ट्स सामने आए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो मॉडर्न दुनिया है इसने जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वर्ल्ड वार 2 या इससे थोड़ा सा पहले मैग्ना कार्टा से इनको पता चला कि इंसान के कुछ हुकूक फ़राइज़ हैं। इससे 1400 साल पहले जब अरब की सरज़मीन पर इस्लाम जो है वो एक मज़हब के तौर पर नाफज हो चुका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की दी हुई जो हदायत है उसको लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाया लोगों को। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इंसान तुम एक आदम की औलाद हो, तुम्हारे कौम और कबीले बनाए गए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारक में भी इंसानी हुकूक का हमें दर्स मिलता है। आप सबसे जो खूबसूरत और एक मुजस्सम सूरत में जो ह्यूमन राइट्स का हमें दर्स मिलता है और बड़े खूबसूरत अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट सरमन है, आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं या फिर जो पर्सनल सिक्योरिटी है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी स्ट्रिक्टली फरमा दिया कि तुम्हारा खून और तुम्हारी इज़्ज़त ऐसे ही मुकर्रम है जैसे कि आज का दिन, आज का महीना या ये शहर। तो इस्लाम हमें आज से 1400 साल पहले इंसान को इंसानियत की मेराज तक पहुंचाता है। जो स्टेट्स हैं, जो मॉडर्न जो
کنسیپٹ رکھنے والے ہیں ہیومن رائٹس کا، انہوں نے 1400 سال بعد آ کر یہ جانا کہ انسانوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ہم آگے چل کر ہیومن رائٹس ان اسلام اور لاسٹ سرمن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس کا سب سے پہلے تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوتے ہیں، 1215 میں سائن ہوا تھا۔ یہ کنگ جوہن اور جو پروٹیسٹنٹ تھے، جو احتجاج کرنے والے تھے یا اس وار میں جو شامل تھے، ان کے درمیان ہوا تھا۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا جو 1215 میں سائن ہوا ہے۔ اس میں بشپ نے کنگ جوہن نے اپنے بہت سارے اختیار جو تھے وہ اس وقت کی جو رائل بلڈر لوگ تھے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ایک پارلیمنٹ ٹائپ جو ادارہ بنایا ہوا تھا اس کو منتقل کر دیے، اور اس کے علاوہ کچھ جو رائٹس تھے وہ لوگوں کو دیے گئے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو ٹیکسز تھے، اس سے پہلے جو بادشاہ تھا جب چاہے اپنی عوام پر ٹیکس لگا دیتا تھا، اور اس کے بعد امپریزنمنٹ یا پھر کرول جو وہ پنشمنٹس تھیں وہ اپنی مرضی سے وہ دیتے تھے۔ تو یہ سارے اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے گئے۔ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر بادشاہ نہ تو ٹیکس لگا سکتا تھا اور نہ ہی رایا کے لیے کوئی ایسا قانون پاس کر سکتا تھا جو کہ ان کے لیے ان کے ہیومن رائٹس کو انفرنٹ کرتا ہو۔ اس کے بعد ہیبیس کارپس ایکٹ ہے 1679 کا۔ 1679 کا ہیبیس کارپس ایکٹ ہے۔ اس میں جو پرسنل رائٹس کے ڈیٹینڈ لوگوں کو کرنے کا، پنش کرنے کا اور امپریزن کرنے کے جو اختیارات تھے وہ بادشاہ نے پارلیمنٹ کو دے دیے۔ ہیبیس کارپس ایکٹ کے تحت لوگوں کو پرسنل سیکیورٹی ملی۔ اس کے بعد انگلش بل آف رائٹ ہے 1689 کا۔ انگلش بل آف رائٹس کے متعلق میرا ایک اور لیکچر ہے، وہ اسپیشل انگلش بل آف رائٹس کے متعلق ہے، تو آپ وہ ضرور دیکھنا۔ اس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جو اختیارات برٹش پارلیمنٹ کو بادشاہ سے برٹش پارلیمنٹ کو منتقل ہوئے وہ کون کون سے تھے۔ اس میں ٹیکس تھا۔ اس میں سب سے پہلا جو پاور پارلیمنٹ کو منتقل ہوئی تھی وہ تھا لیجسلیشن کا۔ لیجسلیشن کا اختیار مکمل طور پر پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا گیا، اور تمام تر جو لیجسلیشن ہے وہ ود دا کنسنٹ آف پارلیمنٹ، وہ اپروول کے لیے کنگ کے پاس جاتی تھی، لیکن کنگ جو ہے فارملی اس کو دیکھتا تھا۔ اس سے پہلے جو لیجسلیشن ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس میں بادشاہ جو ہے رائل جو تھا یا کراؤن کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ اس میں انٹرفیئر کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بل آف رائٹ میں کچھ اور چیزیں بھی سیکیور کی گئیں، جس میں سب سے پہلے تو پراپرٹی رکھنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا یا کراؤن کا انسٹیٹیوشن تھا وہ فورفیج کر لیتا تھا، وہ پراپرٹی کی ضبطی کر لیتا تھا، لیکن اس کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جبری وہ تھی فوج میں بھرتی تھی۔ بادشاہ کو جب دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کرنا ہوتی تھی یا اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنا ہوتی تھی وہ جبری بھرتی کر لیتے تھے، تو اس سے ممانعت کی گئی۔ اس کے بعد ڈیٹین کرنا، امپریزنمنٹ، کرول جو پنشمنٹس تھیں اس سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا ایک بل پاس ہوتا ہے 1948 میں۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونیورسل ڈکلریشن آف رائٹ سائن ہوتا ہے، جو یورپین یونین کے ممالک تھے، رکن ممالک تھے، ان کے درمیان۔ یہاں پر آ کر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ایکچولی رول آف وار یہاں پر ڈٹرمن کیے جاتے ہیں۔ اب یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے 1948۔ اب یہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948 جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پاس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ وہ ڈکلریشن ہے جس میں یورپین جو ممالک ہیں ان کو
اسٹرکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان بیسک رائٹس کے پابند رہو گے، مطلب کہ اپنی اپنی اسٹیٹس میں یہ جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کرو گے. مینس کہ جو یورپین یا انگلش کنسیپٹ ہے یہ یہاں پر آ کر ڈیولپ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یا ہیومن بینگز جو ہیں اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور ان حقوق کو سیکیور کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے جو تھوڑے اختیارات ملتے رہے ہیں وہ اس کی بیس ضرور ہے. ایکچولی یہیں پر آ کر دو بڑی جنگیں لڑ کے پھر جو انگلش کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے متعلق اور پھر رولز آف وار کے مطلب کہ جنگ کے اصولوں کے متعلق. اور جنگ کے اصول جو ہیں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھا دیا تھا کہ جب آپ کہیں پر جنگ لڑنے کے لیے جائیں تو کیا جو ہے وہ آپ لوگ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے. مثال کے طور پر جو تارک الدنیا ہیں، جو عبادت گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو قتل آپ لوگوں نے نہیں کرنا، لاشوں کو جلانا نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں کرنا، باغات نہیں اجاڑنے، ان کو آگ نہیں لگانی، فصلیں نہیں اجاڑنی، جو کیٹلز ہیں، جو مثال کے طور مال مویشی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ 2 جنگیں لڑنے کے بعد آ کر جو ہے یا اس وقت ان کو پتہ چلا کہ جو کچھ ہیومن رائٹس ہیں، اور اسی وقت ان کو پتہ چلا تو تب یہ جنیوا کنونشن ہوا جس میں جو لا آف وار یا رولز آف وار کو ڈٹرمن کیا گیا. یہ جو جنیوا کنونشن ہے یہ وہ سر ہنری ڈون جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے فاؤنڈرز میں سے بھی ہیں. یہ انہی کی کاوشوں سے جو ہے وہ سب سے پہلے 1864 اور پھر جو ہے وہ 1949 میں یہ کنونشن ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جنگوں کے کچھ اصول طے کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یو این چارٹر جو ہے وہ ایک کنونشن منعقد کے تحت ایک یو این چارٹر کے تحت ایک کنونشن منعقد ہوتا ہے جو کہ یو این کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ 1989 جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. یہ بل پاس ہوتا ہے. اس میں بچوں کے متعلق کچھ جو رائٹس ہیں وہ سیکیور کیے جاتے ہیں، جس میں فورس لیبر ہے، جس میں اس طرح کی ان کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا، ان کو سیکشولی ہراس نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو اس میں ڈٹرمن کی گئی. اس کے بعد ہیومن رائٹس ایکٹ ہے 1998 کا. ہیومن رائٹس ایکٹ ہے 1998 میں پاس ہوتا ہے. اس میں جو اب یونائٹڈ کنگڈم کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں یا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اسی سے لیے گئے ہیں، اور یا پھر وہ جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے یا پھر یہ ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 سے لیے گئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ یو این کنونشن ہے آن رائٹس آف دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، مطلب کہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کیا جاتا ہے. یہ 2008 میں پاس ہوتا ہے. اس میں مختلف جو لیبرٹیز ہیں، جو فریڈمز ہیں وہ ان کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ دا ایکولیٹی ایکٹ 2010 جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اس میں آ کر پھر مزید جو ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، ایچ اینڈ ایوری پرسن از ایکول ان دا آئی آف لا، مطلب کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے جو کہ انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس کو ڈیولپ کرتی ہے یا
یہ جو اب ماڈرن انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس کو بیس فراہم کرتی ہے. تو یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے ایکٹس ڈسکس کیے ہیں, جو کچھ کنونشنز ہیں, کنونشنل لا ہے, اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ڈسکس کی ہیں, یہ ایکچولی انگلش کنسیپٹ آف جو ہیومن رائٹس ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے یہ جو ہے یہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس سے ڈیولپ ہوتا ہے, یا یہاں آ کر جو یورپین یا انگلش کنسیپٹ ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے کچھ بنیادی حقوق ہیں, ان کو بس کیور کرنا ہے. تمام لوگ ایکول ہیں, سب کو ایکول رائٹ ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجیں تاکہ وہ گورنمنٹ جو ہے چلائے. اس کے علاوہ ان کو یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں. جنگ صرف یہی نہیں ہے کہ دوسروں کو مارنا ہے, چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, کمزور ہے, وہ تارک الدنیا مطلب کہ دنیا چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, یا پھر وہ مسجدوں یا پھر عبادت گاہوں میں رہنے والے لوگ ہیں. تو ان کو جنیوا کنونشن سے پتہ چلتا ہے, اس وقت آگے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں. تو یہ تھا انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس. اس سے پہلے ہم نے اسلامک کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا. تو اب ہم چلتے ہیں, میں نے اس کے متعلق بھی سلائیڈز بنائی ہیں. یہ ایکچولی میں سلائیڈز اس لیے بناتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ میرے ہیومن رائٹس کے, ان کو یہ لیکچر سننے کے بعد جب کویشچن بنائیں گے نا تو وہ سلائیڈز میری جو ہے نا وہ ان کو ایک بیس فراہم کرے گی. مطلب کہ وہ ایک جو کور جو اسپیسیمن ہے, جو سائنوپسز ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. اس سے یہ سائنوپسز لکھ کر تو اس کو پھر یہ لیکچر جو ہے اس کو سن کر یہ میرا خیال ہے ایزیلی ایک کویشچن بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب ہم اپنی سلائیڈز ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں, پھر ہم نے ڈسکس کیا ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں, پھر جو کنسیپٹ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش پوائنٹ آف ویو سے جو ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ ہے اس کو ڈسکس کیا. اب اگر ہم دیکھیں جو رائٹس ہیں, رائٹس میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رائٹس مین انٹائٹلمنٹ ہے, جسٹیفائیڈ کلیم ہے. ایکچولی رائٹس جو ہیں یہ وہ کلیمز ہیں, یہ وہ ریکگنائز کلیمز, لوگوں کے وہ ریکگنائز کلیم ہیں جو کہ ان کو ہیومن بینگ ہونے کے ناطے ملتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ انٹائٹلمنٹس ہیں اور جسٹیفائیڈ کلیم ہے. جسٹیفائیڈ کلیم کیسے ہے؟ جسٹیفائیڈ کلیم مینز ہے کہ جس کلیم کو یا جس ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو جب جو گورنمنٹ ہے جو ایک کوئی قانون پاس کرتی ہے, لیجسلیشن کرتی ہے تو ان کو سیکیور کر دیتی ہے, ایکچولی ریکگنائز کر دیتی ہے اس کلیم کو, تو وہ کلیم جسٹیفائیڈ کلیم بن جاتا ہے. اب اگر حکومت پاکستان سٹیزن آف پاکستان کو فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف پروفیشن اینڈ جو ہے زندہ رہنے کا حق دیتی ہے, اس کو ہمارے آئین نے تسلیم کیا ہے, تو یہ ہمارے جسٹیفائیڈ کلیمز ہیں. یہ ہماری انٹائٹلمنٹس بھی ہیں. انٹائٹلمنٹس جو ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں, چونکہ ہم انسان ہیں نیچر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں اور سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. جو نیچر ہمیں زندگی دیتی ہے تو زندہ رہنے کا حق بھی دیتی ہے, تو یہ ہماری انٹائٹلمنٹ ہے, نیچرل انٹائٹلمنٹ ہے. اگر ہم بات کریں ہماری سوسائٹی کی تو سوسائٹی میں ہر انسان ایکول ہیں, تمام ایک جیسے ہیں, ان کو سب کو زندہ رہنے کا حق ہے, تو یہ ہمارا سوشل انٹائٹلمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہیں ہمارے رائٹس. اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یہی ہیومن رائٹس ہیں, یہی بیسک رائٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹس ہیں, یہی جو ہیں وہ انٹائٹلمنٹس, یہی جو جسٹیفائیڈ کلیمز ہیں یہ ہیومن رائٹس ہی ہیں. ایکچولی جو ڈفرینٹ جورسٹ ہیں وہ ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ سے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آر دا بیسک رائٹس اینڈ فریڈمز دیٹ ایوری ون شوڈ ہیو. ہر بندہ یہ بنیادی حقوق
اور یہ جو آزادی ہے یہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جورسٹ ان کے مطابق ہیومن رائٹس آر فنڈامنٹل inalienable rights that you have just by virtue of the fact that you are a person. اس لیے یہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کو بلا شرکت غیرے یہ آپ کو مہیا کیے گئے ہیں یا آپ کو حاصل ہیں کہ آپ ایک انسان ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہیومن رائٹس ہیں. اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں، سادہ الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کریں تو یہ جو رائٹ ہے نا، یہ جو ہیومن رائٹس ہیں، یہ ایکچولی جسٹیفائڈ کلیم تو ہیں، یہ انٹائٹلمنٹس تو ہیں، لیکن یہ پروڈکٹ آف سوسائٹی ہے. یہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ ریکگنائز ہوتے ہیں. سوسائٹی کے باہر یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی یہ سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے. جب سے انسان نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو آپس میں کچھ اصول و ضوابط بنا لیے. کچھ کے ڈیوٹی دوسروں کے رائٹس اور ان کی ڈیوٹی پہلوں کی جو ہے وہ رائٹس کہلائے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں دیر آر دا پروڈکٹ آف سوشل لیونگز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ سوسائٹی میں ہی ڈیولپ کرتے ہیں. سوسائٹی سے باہر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم ہیومن رائٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ رائٹس آر ایکولی اویلیبل ٹو آل دا سوسائٹی، ٹو آل دا پیپلز ان دا سوسائٹی. ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کو یہ حاصل ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو بھی میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا تھا یہ میرا کنسیپٹ ہے. میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ویسے بھی اس دنیا میں دو ہی کنسیپٹ، بیسیکلی دو ہی بڑے کنسیپٹس ہیں. ایک اسلامک کنسیپٹ ہے اور ایک غیر اسلامی کنسیپٹ ہے. غیر اسلامی کنسیپٹ میں جو یورپین کنسیپٹ ہے وہ زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو انہی دو کنسیپٹس کی بنیاد پر ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اگر ہم جو یورپین کنسیپٹ کی بات کریں تو یورپین کنسیپٹ جو ہے ہیومن رائٹس کے متعلق میرے خیال میں وہ جو میگنا کارٹا سے شروع ہوتا ہے. میگنا کارٹا ایک چارٹرڈ آف لیبرٹیز کے نام سے ایک ڈاکومنٹ ہے جو سائن ہوتا ہے کنگ جان اور بشپ کے درمیان. ایکچولی اس وقت کنگ جان اور بشپ کے درمیان لڑائی جاری تھی جس میں یہ ایک سرد جنگ تھی جس میں اختیارات کے بارے میں تھا. جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ ہر معاملات میں انٹرفیئر کرتا تھا. تو اب میگنا کارٹا سے بہت سارے بادشاہ کے جو پاورز تھیں، جو اختیارات تھے، وہ برٹش پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہیبیس کارپس ایکٹ 16. اچھا، یہ میگنا کارٹا جو ہے بعد میں 1216 اور پھر بعد میں 1225 میں اس کو ایمینڈ کیا جاتا ہے. اسی کنگ جان کا بیٹا 1216 میں اور پھر ولیم جیمز جو ہے 1225 میں اس کو، ولیم جیمز 2 تھا جو اس کو 1225 میں اس کو ایمینڈ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہیبیس کارپس ایکٹ 1679 کا جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اس کے بعد انگلش بل آف رائٹس 1689 میں جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. یہ جو انگلش بل آف رائٹس ہے یہ بھی ایک سویلین جو وار ہے اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آتا ہے. جو جیمز ولیم 3 تھا، اس کی بیٹی ہینری اور اس کا ڈچ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے ہی باپ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ ان کے ساتھ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس کے ممبرز مطلب کہ پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں. ایکچولی جو کراؤن ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے پارلیمنٹ کے تمام تر معاملات میں، لیجسلیشن سے لے کر ہر معاملے میں
انٹرفیئر کرتا ہے. تو اس انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے یہ جو بل ہے یہ پاس ہوتا ہے. اس کے بارے میں میرا ایک لیکچر ہے انگلش بل آف رائٹس 1689 کا, وہ آپ ویڈیو دیکھیے گا, انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948 جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اب جو انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے وہ یہاں پر آ کر میرے خیال میں میچور ہوتا ہے جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس پہ 1948 میں یہ پاس ہوتا ہے. 1948 جو ہے اس سے پہلے جو ہے یورپ جو ہے وہ دو بڑی جنگیں لڑ چکا ہے. آپس کے لاکھوں لوگ, لاکھوں سویلینز, لاکھوں سٹیزنز ایک دوسرے کے مار چکا ہوتا ہے. پھر آن کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, جنگ کرنے کے بھی اصول ہیں اور لوگوں کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں جن کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر پھر جو ہے وہ سر ہنری ڈونٹ جو ہے یہ بانی ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے. یہ ان کی ایفرٹس سے, جو کہ یہ ایفرٹس 1864 سے 1949 تک چلتی ہے, اس میں پھر یہ جنیوا کنونشن ہوتا ہے اور جو ہے نا وار, لا آف وار یا رولز آف وار کے نام سے تو کچھ اصول و ضوابط طے کیے جاتے ہیں, جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ جب دوسرے مملک کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو ان کے جو بوڑھے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کو قتل نہیں کرنا, ان کی کھیتیوں کو جلانا نہیں ہے, اور جو وار پرزنرز ہیں, جو قیدی ہیں, ان کے ساتھ برا یا غیر انسانی سلوک نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جنیوا کنونشن میں ڈسکس کی جاتی ہیں. یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کے بعد یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو ہے یہ پاس ہوتا ہے. اب یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس جو ہے یہ ایک کنونشن تھا, اس میں یہ طے کیا گیا کہ یورپ جو ہے یا یورپی ممالک جو ہیں وہ ہیومن رائٹس جو ہیں اس کو سیکیور کریں گے. اس کے لیے یورپین ہیومن رائٹس کوڈ بنائی جاتی ہے. اب یورپ میں جس کسی کے, یہ میں نے پچھلے بھی ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جس کے رائٹس انفرنگڈ ہوں گے تو وہ اس کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. جو یورپین سٹیزنز ہیں وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سپرویژن کرتی ہے جو یورپین ممالک میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے کہ وہ ایسی نہ ہوں جو بنیادی حقوق کے مخالف ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ریس ریلیشن ایکٹ 1965 میں جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. یہاں پر آ کر انگلش کنسیپٹ جو ہے وہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے یہ فرما دیا تھا, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے آپ کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا ہے اور تمہارے قوم اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اب اس نسل پرستی کو روکنے کے لیے 1965 میں یہ ریس ریلیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اس وقت تک اگر ہم جو دنیا کا سینیریو دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے ایسے نسلی فسادات ہوتے ہیں جس میں جو ڈومینیٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی وہ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, وہ اپنے جو اس سے کم میں ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سیکس ڈسکریمنیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے 1975 میں. اس میں بیسیکلی عورتوں کو, انگلش جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں کو بہت سارے حقوق جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں سیکس ڈسکریمنیشن ایکٹ 1975 میں. اچھا, آپ نے میگنا کارٹا کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا. میگنا کارٹا جو ہے اس میں بہت سارے اختیارات تو دیے جاتے ہیں لوگوں کو, سٹیزنز کو, لیکن جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ بھی جو سٹی آف لندن اور والز, جو سٹی آف والز ہے اس کے جو شہری ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے, یا پھر جو رائل بلڈڈ یا پیئرز ہوتے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے.
یا سلیکٹڈ لوگوں کو دیا جاتا ہے. یہاں پر عورتوں کو رائٹ آف ووٹ حاصل نہیں تھا. اس کے بعد جب دوسری یا تیسری امینڈمنٹ ہوتی ہے اس میں عورتوں کو رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سیکس ڈسکریمنیشن ایکٹ 1975 جو ہے اس میں عورتوں کو بہت سارے حقوق مل جاتے ہیں, ان کی پرسنل سیکیورٹی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد یو این کنونشن ہوتا ہے دا رائٹ آف چلڈرنس کے بارے میں 1989 میں رائٹ آف چلڈرن کے بارے میں یو این کنونشن ہوتا ہے. اس میں بچوں کے رائٹس جو ہیں ان کو سیکیور کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی انسان ہیں. جبری مشقت, سیکس ڈسکریمنیشن اور جبری استحصال جو ہے وہ بچوں پر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ یو این کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ 1989 میں اس کو سکیئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہیومن رائٹس ایکٹ ہے 1998 کا. 1998 میں جو ہیومن رائٹس ایکٹ پاس ہوتا ہے یہ اب بھی برٹش جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ ہے. اس کے بعد یو این کنونشن ہوتا ہے آن دا رائٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز. جو ڈسیبل پرسنز ہیں یہ 2008 میں پاس ہوتا ہے. اس میں جو بہت سارے ڈسیبل پرسنز ہیں ان کی پرسنل سیکیورٹی, ان کا پروفیشن, ان کی ٹریولنگ اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات بروئے کار لائے جاتے ہیں جس میں ان کو بہت سارے اختیارات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد دا ایکولیٹی ایکٹ 2010 ہے. اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ایک آپ نے لیٹن میگزم پڑھا ہوگا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ایکول ان دا آئی آف لا. ہر بندہ جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہے. تو ایکولیٹی ایکٹ جو 2010 ہے اس میں یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں, ایکول ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو یہ انگلش کنسیپٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے متعلق ہے. مطلب کہ جو انگلش کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے ایک ریولیوشنری پیریڈ کے بعد, ایک لمبے ارتقائی جو ہے مرحلے سے گزرنے کے بعد انگلش کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہوتا ہے. ان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب یہ بڑی جنگیں لڑ چکے ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اسلامک کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ نسل انسانی کو یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کا معیار ایک اور ہے اور وہ اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے. تقویٰ میں جو بڑا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اس کو پریورٹی یا وہ بڑا ہے. تو اگر ہم اسلامک کنسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلامک کنسیپٹ جو ہے وہ اسلام کے اس دنیا میں ظہور کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. جو پہلا درس دیا جاتا ہے جب پہلا مسلمان مکہ میں ہوتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کندھے سے کندھا ملا کر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک خوبصورت بات ہے اسلام کی. اگر ہم بات کریں تو اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے تو اسلام دراصل اسی چیز پر زور دیتا ہے کہ تمام آدم کی اولاد ہیں اور ان میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں وقت گزارا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے, مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. تو اس بنیاد میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ سب سے پہلے جو سلیوری ہے, جو غلامانہ جو ایک کنسیپٹ تھا عرب کا, اس کو ختم کیا. تمام لوگوں کو بنیادی حقوق دیے. عورت جو ایک پسا ہوا طبقہ تھا, عرب معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ تھا عورت,
بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگو کر دی جاتی تھی، اس کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا، اس کو تمام تر حقوق دیے گئے۔ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، بیٹوں کے لیے جنت قرار دی گئی، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ آپ کی زندگی کی پارٹنر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان ہیں یہ تمام برابر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا تھا۔ ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، آپ ان کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ ایک عربی، ایک بدو نے دیکھا تو اس نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار تو نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ظلم کرتے ہو۔ تو بچے بھی جو ہیں وہ بھی ویسے ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، بچوں کو بھی وہی بنیادی حقوق حاصل ہیں جو کہ بڑوں کو ہوتے ہیں۔ ان کو بھی جائیداد میں حصہ دار بنایا، عورتوں کو جائیداد میں حصہ دار بنایا، ان کو عزت و احترام دیا جو کہ پہلے کسی معاشرے میں نے بھی نہیں دیا تھا۔ نہ صرف پہلے بلکہ آنے والے کئی سو سال تک جو دوسرے معاشرے تھے انہوں نے بھی عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے عورت کو دیا تھا۔ ہم جو کہ انگلش کنسیپٹ آف یہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ہیومن رائٹس جو انگلش کنسیپٹ ہے اس کی طرف۔ اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا۔ ابھی میں نے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ سے بتایا، یہ میں نے جو ایک یہ سلائیڈ بنائی ہے اس کو میں نے انٹائٹلمنٹس کہا، جسٹیفائڈ کلیمز کہا اور ان الائنیبل کلیمز کہا۔ تو ان کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کر دیا تھا کہ انٹائٹلمنٹس کیا ہیں اور جسٹیفائڈ کلیمز کیا اور ان الائنیبل کلیمز کیا ہے۔ مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹائٹلمنٹ مینز ہے حق، رائٹ۔ Actually, entitlements, I think there are two types. Natural حقوق ہیں یا انٹائٹلمنٹس ہیں، اور سوشل یا جو سوسائٹی دیتی ہے وہ ہے۔ اب نیچر جو ہے وہ انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے، زندگی دیتی ہے تو وہ زندہ رہنے کا حق بھی دیتی ہے، یہ نیچرل انٹائٹلمنٹ ہے، یہ انسان کی جو ہے وہ فطری حق ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اگر سوسائٹی اس کو ریکگنائز کر دیتی ہے تو یہ سوشل انٹائٹلمنٹ ہے، سوسائٹی انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے تو یہ سوشل انٹائٹلمنٹ ہے۔ اگر یہی انٹائٹلمنٹ جو اس اسٹیٹ کا یا اس معاشرے کا قانون اس کو ریکگنائز کر دے، سوسائٹی یا معاشرہ یا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے متعلق لیجسلیشن کر کے، قانون سازی کر کے اس کو ریکگنائز کر دے تو وہ جسٹیفائی کلیم بن جاتا ہے۔ اور ان الائنیبل مطلب بلا شرکت غیرے، جس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو، مکمل طور پر انسانوں کو بنیادی حق حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ اس سے اب ڈیفینیشن بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ میرا یہ سلائڈز بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگ ایزیلی انہی جو سائنوپسز ہیں ان سے آپ کویسچن بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ جن کو آپ ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں UN جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن پڑھا، اس میں بھی یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے رائٹ آف لائف۔ اب زندہ رہنے کا جو حق ہے یہ تمام جو زندہ انسان ہیں جو زندگی لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ اس کے لیے سوسائٹی کو اور پھر اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کرے، ایسے ادارے بنائے، صحت کے یا دوسرے ایسے ادارے بنائے جو لوگوں کو زندہ رہنے میں مدد فراہم کریں۔ وہ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہیلتھ
پروفیشنلز ہیں ان کو اپوائنٹ کرے، وہ ہیلتھ یونٹس بنائیں، وہ میڈیکیشن کے ایسے جو چیزیں ہیں وہ بنائیں کہ انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے وہ مکمل طور پر آزادی حاصل ہو، اور کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس سے لوگوں کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، یا ان کی لائف جو ہے وہ ان کو محروم کیا جائے، ڈپرائیو کیا جائے زندگی سے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ فریڈم۔ زندہ جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آزاد بھی ہو، وہ آزادانہ طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، وہ پروفیشن جو ہے اس کو آزادانہ طور پر لے سکے، وہ جو ہے وہ شیلٹر بنا سکے، وہ فوڈ جو ہے وہ لے سکے، وہ پرسنل سیکیور ہو، پرسنل سیکیورٹی جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، بلا وجہ کوئی انفلوئنس نہ ہو، جبری استحصال نہ ہو، تو زندہ انسان کا یہ حق ہے۔ اس کے بعد ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ ایکچولی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے، اور والدین کا، معاشرے کا اور اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کو بنیادی تعلیم دے۔ سب سے پہلے تو خاندان کا یہ ڈیوٹی ہے کہ بچے کو جو بنیادی تعلیم ہے وہ مہیا کرے۔ اس کے بعد ریاست کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بچے کو وہ بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، اسکول اور کالجز بنائے تاکہ ایک اچھی قوم بن سکے، ایجوکیٹڈ قوم بن سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو لیو یور لائف فری آف ڈسکریمنیشن۔ اب انسان کو جب ایجوکیشن ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں۔ اب جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر از نو ڈسکریمنیشن بٹوین کاسٹ، کریڈ اور ریس۔ کسی قوم، قبیلے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی اسٹیٹ میں یہ تمام طبقے جو ہیں آزادانہ طور پر رہ سکیں۔ اور قائد اعظم صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ ایک کال ہے نا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ۔ تم لوگ آزاد ہو اپنی مسجد، مندر یا کسی بھی جو آپ کی وہ پلیس آف ورشپ ہے وہاں پر جانے کے لیے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، مذہب میں، ریس میں، کریڈ میں، کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے یہ رائٹ کیا ہے، رائٹ ٹو فریلی ایکسرسائز یور ریلیجن اینڈ پریکٹس یور ریلیجیس بلیف۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ بنیادی طور پر انسان کا یہ بلیف ہے، انسان جو ہے وہ زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ ایک چیز اس کے ساتھ ضرور اٹیچ رہتی ہے، وہ اس کا بلیف ہے، جس کو آپ مذہب کہہ سکتے ہو۔ یہ انسان کے ساتھ ضرور اٹیچ رہتا ہے۔ تو کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے تمام انسانوں کو مکمل سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات آزادانہ طور پر جو ہے وہ پلے کر سکیں۔ اس کے بعد رائٹ ٹو بی فری فرام ٹارچر۔ کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی سٹیزن کو ٹارچر نہ کیا جائے، ود اے پروسیجر آف لا، جو قانون کے مطابق جو پروسیجر ہے اس کے مطابق، اگر تو وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر تو ود اے پروسیجر آف لا تو اس کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اس کو ٹارچر نہ کیا جائے۔ رائٹ ٹو بی فری فرام سلیوری۔ سلیوری ایک لعنت ہے جو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں اس دنیا میں زندہ ہے۔ اسلام نے واضح طور پر غلامیت یا غلاموں کو آزادی دی اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن یہ جبری مشقت یا لوگوں کو ڈیٹین کرنا، پرائیویٹلی ڈیٹین کرنا
اور ان سے کام کروانا یہ اب بھی ہے. اب یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لیجسلیشن کرے جس سے کہ ملک میں سلیوری کا خاتمہ ہو. اس کے بعد رائٹ ٹو فری آف تھاٹس ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہے, اس کے اپنے خیالات ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو سوشل سیکیورٹی ہے. ہر بندے کو جو سماجی یا پھر معاشرتی سیکیورٹی ہونی چاہیے. معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے, معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے اس کو مکمل سیکیورٹی دی جانی چاہیے. اس کے بعد رائٹ ٹو فری فرام پریجوڈس آن دا بیسس آف ریس, جینڈر اینڈ نیشنل آرگنز, کلر, ایج اینڈ سیکس. یہ میں نے لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں نے یہ وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہیں جو پہلے میں آپ سے ڈسکس کرتا آیا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے, کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے جو شہری ہیں ان کو مکمل آزادی ہے. وہ کسی بھی طرح ان کو پریجوڈس کا سامنا نہیں ہونا چاہیے, تعصب نہیں ہونا چاہیے آن دا بیسس آف ان کی قوم, ان کی ملت, ان کے جینڈر میں, نیشنل آرگنز میں, رنگ میں, ایج میں, سیکس میں. یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کو دبا کے رکھو, مرد ہے تو اس کو فریڈم دو. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. مکمل طور پر ان کو آزادی ہونی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ ایزیلی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے متعلق میں نے 2-3 بیچ میں چیزیں آپ سے ڈسکس کی تھیں کہ جیسے بل آف رائٹس ہے, ہیومن رائٹس ہے, اور پھر یو کے کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہ لیکچرز پہلے سے ہی میرے اس یوٹیوب چینل پر پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو بھی ضرور وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا. اس طرح آپ کا یہ کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, خوش رہیے, اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, اور سیکھتے رہیے, آسانیاں بانٹیے اور خوش رہیے. اوکے اللہ.